اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم، 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 دور ہو جائے سبھی رنج و علم نظر کرم، دور ہو جائے سبھی رنج و علم نظر کرم۔ آپ کو نظر محبت سے خدا دیکھتا ہے، آپ کو نظر محبت سے خدا دیکھتا ہے، آپ کو ہے انہی نظروں کی قسم نظر کرم، آپ کو ہے انہی نظروں کی قسم نظر کرم۔ یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم، دور ہو جائے سبھی رنج و علم نظر کرم۔ آپ کے دادا ابراہیم کے صدقے شاہ، آپ کے دادا ابراہیم کے صدقے شاہ، کسی مسلم پہ نہ ہو ظلم و ستم نظر کرم، کسی مسلم پہ نہ ہو ظلم و ستم نظر کرم۔ یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم، دور ہو جائے سبھی رنج و علم نظر کرم۔ پے حسنین و علی فاطمہ زہرا کے لیے، پے حسنین و علی فاطمہ زہرا کے لیے، میرے ماں باپ کا رکھ لیجئے بھرم نظر کرم، میرے ماں باپ کا رکھ لیجئے بھرم نظر کرم۔ یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم، دور ہو جائے سبھی رنج و علم نظر کرم۔ کیا ذکی اور بھلا اس کی شاعری کتنی، کیا ذکی اور بھلا اس کی شاعری کتنی، آپ کے فضل سے چلتا ہے قلم نظر کرم، آپ کے فضل سے چلتا ہے قلم نظر کرم۔ یا نبی نظر کرم نظر کرم نظر کرم، دور ہو جائے سبھی رنج و علم نظر کرم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وقال تعالی فی مقام آخر، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ محرم سے متعلق
बयानात का ये जो सिलसिला है, इसमें अल्लाह ताला ने सुनने और सुनाने के लिए हमें जमा होने की तौफीक नसीब फरमाई। या रब्बल आलमीन, तेरे अहकाम जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचे हैं, उन पर सच्चे दिल से अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। मैंने अभी अभी आपके सामने सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 सुनाने की सआदत हासिल की है। आज का जो उन्वान हमें दिया गया है वो है बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान। मैंने सूरतुल अहज़ाब की जो आयत आपको सुनाई है उसका तर्जुमा होता है, अल्लाह ताला तो यही चाहता है ऐ नबी के घर वालों कि तुमसे हर नापाकी को दूर रखे और तुम्हें खूब पाक करके साफ सुथरा रखे। यानी इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घर वालों की पाकी का ऐलान फरमाया है। अल्लाह ताला जब चाहता है तो जाहिर है कि उसके इरादे को कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला चाहता है का मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अहले बैत किराम को पाक और खूब साफ सुथरा फरमा दिया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मायनास किताब में उसको उन्वान बनाया है, बाब बनाया है। वो फरमाते हैं, क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु सय्यदतु निसाई अहलिल जन्ना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। इसका मतलब ये होता है कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत फ़ातिमा तमाम जन्नत की औरतों की सरदार हैं। हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 साहिबजादे और 4 शहजादियाँ हुई। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह इसी ख्याल के हामी हैं। बाज़ उलमाए किराम ने 2 साहिबजादों का तस्करा किया है, लेकिन ज़्यादा उलमाए किराम 3 साहिबजादों का तस्करा करते हैं। सबसे बड़े साहिबजादे हज़रत क़ासिम रज़ियल्लाहु अन्हु की वजह से सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुन्नियत अबुल क़ासिम हुई है। और उनके अलावा दूसरे साहिबजादे हज़रत अब्दुल्ला, उनके लक़ब तय्यब और ताहिर थे। इनके अलावा तीसरे साहिबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। शहजादियों में हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम और खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं। हमको ये बात भी मालूम रहना चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद किराम हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से के बतन से पैदा हुई है। सिर्फ हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत मारिया ख़ब्तिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बतन मुबारक से तवल्लुद हुए हैं। मैं बनाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से सबसे बड़ी साहिबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का तस्करा शुरू कर रहा हूँ। उनकी विलादत ऐलान नबूवत से 10 साल पहले हुई थी, यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ उस वक्त तकरीबन 30 साल थी। उनका निकाह उनके खालाजाद भाई अबुल आस इब्न रबी से 7 हिजरी से उनका निकाह कर दिया गया था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा इब्तदाई दौर में ही इस्लाम कबूल कर लिया था उन्होंने, लेकिन अबुल आस बहुत दिनों तक इस्लाम कबूल नहीं किए थे और 7 हिजरी में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। जंग बद्र में कैदी के तौर पे वो लाए गए थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का हार हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा को जो उनके निकाह के मौके पर दिया गया था, वो हार हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने शौहर को छुड़ाने के लिए भेजा था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के मशवरे से उस हार को वापस अपनी साहिबजादी के पास पहुंचा दिया था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में सरदार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी तरफ हिजरत करने के मामले में बड़ी मुसीबत उठाने वाली साहिबजादी अगर कोई है तो वो हज़रत ज़ैनब हैं। इससे उनकी फजीलत का अंदाज़ा होता है। बड़ी मुश्किलों से उन्होंने हिजरत फरमाई और सरकार के पास पहुंची। 8 हिजरी में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा का विसाल हो गया और
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مبارک تہبند شریف کفن کے لیے ان کو عطا فرمایا اور اپنے دست مبارک سے ان کو قبر شریف میں اتارا۔ دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کی ولادت اعلان نبوت سے 7 سال پہلے ہوئی تھی، یعنی بڑی بہن سے وہ تقریباً 3 سال چھوٹی تھیں۔ ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے شروع میں کر دیا گیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ بعد میں جب تبت یدا نازل ہوئی تو ابو لہب نے مجبور کیا کہ عتبہ ان کو طلاق دے دیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حبشے کی طرف پہلی ہجرت کے لیے بھی گئے تھے۔ تو یہ صاحب الہجرتین، 2 ہجرتوں والے، ایک حبشے کی طرف، دوسرے مدینے کی طرف، یہ دونوں طرف ہجرت کرنے والے صاحب الہجرتین کا لقب، یہ معزز لقب دونوں میاں بیوی کو حاصل ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے۔ 2 ہجری میں جنگ بدر کے موقع پہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بیمار تھیں، جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا کہ وہ جنگ میں شریک نہ ہوں، بلکہ اپنی بیوی صاحبہ کی عیادت کریں، ان کی مزاج پرسی کریں۔ جب جنگ بدر کی کامیابی کی اطلاع مدینہ شریف پہنچی، اس موقع پہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو گیا تھا، اس وجہ سے سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی تدفین میں شریک نہیں ہو سکے۔ تیسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، ان کا بھی نکاح ابو لہب کے دوسرے بیٹے عتیبہ سے کیا گیا تا، ان کی بھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، ابو لہب نے مجبور کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو بھی طلاق دی گئی تھی۔ ربیع الاول 3 ہجری میں سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ذو النورین ہیں، سرکار کے 2 نور کے شوہر نامدار بننے کا شرف ان کو حاصل ہے۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گستاخ تھا، وہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لباس کو پھاڑنے تک کا کام، برا کام اس نے کیا تھا، جس کی وجہ سے امام زرخانی نے شرح المواہب اللدنیہ نام کی کتاب میں تفصیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا رب العالمین اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ سرکار کے کہنے کے مطابق جو عتیبہ سفر شام پر گیا اور وہاں پہ اس کی حفاظت کی پوری کوشش کی گئی، اس کے باوجود ایک شیر آیا، لوگوں کو سونگتا تھا، دوسروں کو چھوڑ دیتا تھا اور اس نے عتیبہ کو پھاڑ دیا۔ سرکار کی بتائی ہوئی بات پوری من و عن ثابت ہوئی۔ شعبان 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، یہ شرف ان کو حاصل ہے۔ اب میں حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہے، لیکن سب سے چہیتی صاحبزادی ہیں، جن کے تعلق سے ہم شروع میں یہ سن چکے ہیں کہ ان کے لیے سرکار نے فرمایا کہ وہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ بعض دوسری عورتوں کی افضلیت کی حدیثیں بھی ہم کو پڑھنے کو سننے کو ملتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے ان کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ لیکن علماء کرام تحقیق کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ دوسری خواتین اپنے اپنے دور کی خواتین پر فضیلت رکھتی ہیں، جبکہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا ہے، یہ سعادت کسی کو حاصل نہیں، اس وجہ سے ان کی فضیلت
تمام عورتوں پر مسلم ہے۔ سرکار نے جو ان سے فرمایا تھا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو ہم کو یہی بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ کے عربی الفاظ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے استعمال کیے، اس کا اردو ترجمہ عام طور سے خاتون جنت کیا جاتا ہے۔ سیدۃ نساء العالمین بھی آپ کا لقب ہے، جس کو ہم عام طور سے سیدہ کائنات کے الفاظ سے اس عربی لقب کو اردو میں یاد کرتے ہیں۔ ان کے القاب ہی سے ان کی شان کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ حضرت زہرا، حضرت عذرا، حضرت بطول، بضعۃ الرسول یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ٹکڑا، یہ بھی ان کے القاب ہیں۔ طیبہ، طاہرہ بھی ان کے القاب ہیں۔ راکعہ، ساجدہ یعنی رکوع زیادہ کرنے والی، سجدہ زیادہ کرنے والی، یہ بھی ان کے القاب ہیں۔ صالحہ، صادقہ یعنی بہت زیادہ نیک، بہت زیادہ سچ گفتگو فرمانے والی، یہ بھی ان کے القاب ہیں۔ جیدہ، کاملہ، یہ بھی ان کے القاب ہے۔ اور عاصمہ، زاہدہ، یہ بھی ان کے القاب ہیں۔ صرف القاب سے آپ ان کی شان کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہم کو یاد رہنی چاہیے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب وہ صبح کے وقت باہر تشریف لائے، کالی اون کے نقش و نگار والی چادر اوڑے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے آنے پر ان کو بھی چادر میں داخل فرما لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی آئے اور وہ بھی داخل ہو گئے۔ حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ تشریف لائیں، سرکار نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے، سرکار نے ان کو بھی داخل کر لیا۔ اور پھر یہ آیت کریمہ سرکار نے تلاوت فرمائی، جس کی تلاوت میں نے شروع میں کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں اسی واقعے کے ساتھ یہ بات بھی آئی ہے کہ آپ نے اس موقع پر دعا فرمائی کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یعنی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور کر دے اور انہیں خوب خوب ستھرا فرما دے۔ قرآن پاک میں جب ہم اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں تو ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کی آیت کریمہ میں ازواج مطہرات کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کے الفاظ سے وہ آیت کریمہ شروع ہوتی ہے، یعنی اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں، ہماری مبارک مائیں بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چار حضرات، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ اہل بیت پاک میں کون کون شامل ہیں اس سے متعلق آپ کو آئندہ انشاءاللہ دوسرے مولانا تفصیل سے بتانے والے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات معلوم ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ محبوب ہے، اور سرکار کے سب سے زیادہ محبوب اگر کوئی ہیں تو یہ چار نفوس قدسیہ ہیں، یہ چار پاک لوگ ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ اسی بات کو اسی حدیث سے جو لفظ پنجتن پاک استعمال کیا جاتا ہے، علماء کرام نے تحقیق کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ حدیث پاک اس کا ماخذ ہے۔ اس حدیث پاک سے 5 لوگوں کی پاکی ثابت ہوتی ہے۔ اس کو بیدم شاہ وارسی نے ان الفاظ میں کہا ہے کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ان 5 کی پاکی کا یقین رکھنا چاہیے اور ان 5 کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک بخاری شریف میں 2 جگہ آئی ہوئی ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے ہم کو ملتی ہے کہ سرکار نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے گوشت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری جان کا حصہ ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہی
حدیث پاک ہم کو دوسری کتابوں میں جو بخاری کے علاوہ 5 صحاح ستہ کی کتابیں ہیں، مسلم ہے، نسائی ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، اس میں تھوڑے سے الفاظ زیادہ آئے ہوئے ہیں۔ اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا گیا ہے کہ بنی ہشام بن مغیرہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کرنے کی اجازت مانگی، جبکہ حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح میں موجود تھی۔ تو ایسے موقع پہ سرکار نے فرمایا کہ میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ میری صاحبزادی یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ میری جان کا حصہ ہے، ان کی پریشانی مجھے پریشان کرتی ہے، ان کی تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا سے سرکار بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شافع محشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فقہی اختیارات دے رکھے ہیں، یعنی قرآن پاک میں جو ہم کو وقت واحد میں 4 خواتین سے نکاح کرنے کی اجازت دی گئی ہے، سرکار کے ذریعے سے ہی یہی حکم ہم کو معلوم ہوا تھا، لیکن سرکار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے لیے فرما رہے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ان کے نکاح میں رہتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ یعنی فقہی احکام سرکار جس کے لیے جو چاہیں خاص فرما سکتے ہیں، یہ بات بھی اس حدیث پاک سے ہم کو معلوم ہوئی۔ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا چاہتے تھے، اس کا اندازہ ہم کو بہت ساری حدیثوں سے ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ جو نسائی میں آئی ہوئی ہے، امام بخاری نے ادب المفرد نامی کتاب میں اس کو لایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھتے تو خوش آمدید کہتے، ثم قام الیہا، یعنی ان کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، پھر انہیں بوسہ دیتے تھے، ہاتھ پکڑ کر لاتے اور اپنی نشست پر بٹھا لیتے تھے۔ اور اسی قسم کا عمل حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی کرتی تھیں جب وہ سرکار کو آتے ہوئے دیکھتی تھیں، یعنی وہ خوش آمدید کہتی تھیں۔ ثم قامت الیہ، اور وہ سرکار کے لیے کھڑے ہو جاتی تھیں اور سرکار کو بوسہ دیتی تھیں۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کے لیے کھڑے ہو کر لوگوں کو بتا دیا کہ میں ان کا کتنا احترام کرتا ہوں، تو ہم کو امتیوں کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہم کو ملتی ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب بھی سرکار کا سفر کا ارادہ ہوتا تو اپنے اہل و عیال میں سب سے آخر میں گفتگو سرکار جس سے فرماتے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہوتی تھی۔ سفر سے واپس آنے پر سب سے پہلے سرکار جن کے پاس تشریف لے جاتے وہ بھی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہوتی تھی۔ اور دوسری حدیثیں بھی ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سرکار بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی چادر بچھا دیا کرتے تھے۔ سرکار بی بی فاطمہ سے یہ بھی فرماتے تھے کہ اے میری بیٹی، میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ تو ہم کو سرکار کی یہ حضرت فاطمہ سے جو محبت ہے اس کا لحاظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بخاری شریف میں 3 جگہ ایک حدیث پاک آئی ہوئی ہے، مسلم میں بھی آئی ہوئی ہے، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے 2 مرتبہ سرگوشی فرمائی۔ سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے کان میں آہستہ سے کچھ کہنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کان میں آہستہ سے جب کچھ کہا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا بہت زیادہ غمزدہ ہو گئی۔ پھر سرکار نے ان کو قریب بلایا، پھر دوسری مرتبہ کان میں کچھ کہا تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ انہوں نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ غمگین تھیں، ابھی تھوڑی دیر میں آپ مسکرا رہی ہیں، سرکار نے 2 مرتبہ آپ سے کیا کہا بتائیے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک راز ہے جو میں اس وقت نہیں بتا سکتی۔ اس کے چند دنوں بعد
سرور دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ظاہری وصال ہوا۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بتلایا کہ پہلی مرتبہ جب سرگوشی کی سرکار نے تو یہ بتلا دیا تھا کہ میں عنقریب اس دنیا سے ظاہری طور پر رخصت ہونے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گئی تھی۔ دوسری مرتبہ سرکار نے فرمایا کہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملنے والوں میں بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ہوں گی۔ یہ سن کر میں مسکرا پڑی تھی۔ ہم کو یہ بات سمجھنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی اس دنیا سے ظاہری رخصت کی اطلاع جن کو دینا مناسب سمجھا وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات گرامی ہے۔ مردانے میں منبر پہ سرکار نے اشاروں میں یہ بات کہی ہے، ایسی حدیثیں ہم کو ملتی ہیں، لیکن واضح طور پہ کان میں آہستہ سے اگر کہا ہے تو وہ خاتون جنت رضی اللہ عنہا کے کان میں فرمایا ہے۔ ہم کو کنز الاموال میں جو علامہ علی المتقی الہندی ہندوستانی عالم دین ہیں جنہوں نے احادیث شریفہ کا بڑا ذخیرہ جمع کیا ہے، انہوں نے جو احادیث کریمہ لائی ہیں اس میں سے چند احادیث آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ملتی ہے کہ حشر کے موقع پر عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا ندا دے گا، آواز دے گا کہ اے تمام اہل محشر، سروں کو جھکا لو، نگاہیں نیچی کر لو تاکہ حضرت فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر جائیں۔ وہ ایسی حالت میں گزر جائیں گی جبکہ تمام اہل محشر کی نگاہیں نیچی ہوں گی، اور آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حور عین میں سے چمک بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ان کے ساتھ اس موقع پر ہوں گی۔ اس سے آپ کی عظمت کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہم کو ملتی ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حشر میں آپ اپنی اونٹنی اضبا پر سوار ہوں گے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے خصوصی براق ہوگا، اس پر میں سوار ہوں گا، البتہ میری اونٹنی اضبا پر جو سوار ہوں گے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہم کو یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم عرش رحمان کے نیچے سفید گنبد میں جنت الفردوس میں ہوں گے۔ اتنی ساری فضیلتوں کے باوجود حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ بہت زیادہ پردے کا اہتمام کرتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وصال کے بعد بھی جو صرف اس زمانے میں جسم پہ ایک چادر ڈال دی جاتی تھی وہ خاتون کے جسم کے چھپانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا تھا اور یہ طے کیا گیا تھا کہ جنازے پر ایک اونچی شکل کی چیز بنائی جائے گی اور اس کے اوپر چادر ڈالی جائے گی تاکہ جسم مبارک کیسا ہے اس کا اندازہ جنازہ لے جانے والوں کو نہ ہو سکے۔ انہوں نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ وصال کے بعد ان کو غسل حضرت علی کرم اللہ وجہہ دیں، جبکہ عام طور سے خواتین کو غسل دینے کے لیے شوہروں کو اجازت نہیں دی جاتی، لیکن یہ حضرت خاتون جنت کی خصوصیت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کو غسل دیا ہے۔ آپ نے یہ بھی وصیت کی تھی کہ آپ کی تدفین رات کے وقت کی جائے۔ اتنا سارا پردے کا اہتمام حضرت خاتون جنت رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھیں۔ ساری فضیلتوں کے باوجود حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ہم کو بتلائی ہے کہ گھریلو کام کاج وہ خود کر لیا کرتی تھیں۔ زبان مبارک سے قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی، ہاتھ سے چکی پیستی تھیں اور اسی وقت واحد میں آپ پیروں سے امام حسن یا امام حسین کا جھولا دیا کرتی تھیں۔ چکی پیسنے کی وجہ سے آپ کے مبارک ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے اور
پانی کا مشک اٹھانے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک پر اس کا نشان بھی پڑ گیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ضرورت کے موقع پر ہماری ماؤں بہنوں کو اگر گھریلو کام کاج کرنا پڑتا ہے تو اس کو حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت سمجھ کے اگر وہ کرتی ہیں تو ان کو ثواب ہی ثواب ملے گا۔ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر جو ہم پڑھتے ہیں، اس کو بھی تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو یہ طریقہ بتایا تھا کہ اگر تم اس طرح عمل کرو گی تو تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کو حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس چمکدار سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔